बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और प्रोग्राम है कुरान और ज़िंदगी। मैं हूं आपका मेज़बान अवेस रज़ा अब्बासी। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, रब कायनात की रहमत के साए में होंगे और उसकी रहमतों और बरकतों को समेट रहे होंगे। ये प्रोग्राम आप वीनस एचडी टीवी की स्क्रीन पर जो है वो मुलाहिज़ा किया करते हैं, और इस प्रोग्राम में एक मौजू हुआ करता है जिस पर हम आपसे बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, और एक आलिम साहब हुआ करते हैं, एक अल्लामा साहब हुआ करते हैं कि जिनको हम यूँ कह लें कि जो हमारे सवालात होते हैं उस टॉपिक से मुताल्लिक, मौजू से मुताल्लिक, वो सवालात हम उनको जो है वो अर्ज़ करते हैं, पेश करते हैं उनकी खिदमत में, और वो हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। जब वो हमारी रहनुमाई फरमाते हैं तो हमारे लिए एक यूँ कह लें एक ऐसा रास्ता निकल आता है सामने चलने वाला कि वो रास्ता हमें जो है वो एक अच्छाई की तरफ लेके जाता है, नजात की तरफ लेके जाता है। और हमारे लिए यूँ कह लें एक ऐसा अमली रास्ता निकलता है कि उस पर हम अगर अमल करें तो यकीनन हम जो है वो बख्शिश की तरफ जो है, बख्शिश के रास्ते की तरफ, बख्शिश वाली राह की तरफ जो है वो हम चलना शुरू कर दें। आज का जो हमारा मौजू है वो है सिलाए रहमी। सिलाए रहमी यूँ कह लें कि किसी के साथ रहम करना, किसी के साथ शफ़क़त करना, अच्छा सलूक करना। अब ये सिलाए रहमी होता किस किस के साथ है? घर में रहते हैं हम, बच्चों के साथ भी सिला रहमी वाला अंदाज़ होता है, माँ बाप के साथ भी होता है, बहन भाइयों के साथ भी होता है। और इसी के साथ साथ आप घर के बाहर अगर निकल आएँ, थोड़ा सा दरवाज़े से बाहर निकलें, तो घर के अतराफ़ में रहने वाले जो लोग हैं, पड़ोसी जिनको हम कहते हैं, महल्ले वाले, महल्लेदार, उनके साथ भी सिला रहमी होती है। और इसी के साथ साथ रिश्तेदार जो होते हैं उनके साथ भी सिला रहमी होती है। ये तमाम चीज़ें सिला रहमी में आ जाती हैं, क्योंकि शफ़क़त करनी है ना, सबके साथ शफ़क़त होती सिला रहमी है। तो आज जो हमारा मौजू है वो सिला रहमी है। हम चलेंगे अल्लामा साहब की तरफ, और हमारे साथ मौजूद है अल्लामा शर्जील साहब, और इनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। अल्लामा साहब कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह आपको बरकतें अता फ़रमाए कि आपने वक्त हमारे लिए जो है वो निकाला, अपना कीमती वक्त हमें इनायत फ़रमाया। अल्लामा साहब, सिला रहमी आज का एक मौजू है जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि सिला रहमी मतलब कहते किसको है क्या, और इसके मानो मफ़हूम क्या है? मतलब एक सिला रहमी ये चीज़ है और इससे ये चीज़ मुराद होती है, और यहाँ सिला रहमी को जो है वो करना चाहिए, ये इससे ये चीज़ मुराद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलु इज़ा शि'ता सहला। उज़क्किरु नफ्सी व इय्याकुम बिइख़लासिन नियति लिल्लाहि तआला। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह तबारक व तआला से डरो जिस तरह अल्लाह से डरने का हक़ है। उसी की अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, और अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को मज़बूती से थाम लो, मज़बूती से पकड़ लो। अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला का दीन है, यानी दीन को मज़बूती के साथ थाम लो। और उसी के अगले हिस्से में फरमाया वला तफ़र्रक़ू, और वला तफ़र्रक़ू का मतलब होता है, अगर हम इसकी मीनिंग को देखें, इसकी तफसीर को देखें, तो जुदा जुदा होना। वला तफ़र्रक़ू मतलब कि जुदा जुदा ना हो, आपस में मुतफ़र्रिक़ ना हो, एक दूसरे से अलग अलग ना हो। तो इसी तरह से कुरान करीम में भी इसके मुतालिक बयान फरमाया। अब हम बात करते हैं सुलह रहमी की। तो सुलह और रहमी किसे कहा जाता है? सुलह का मतलब होता है मिलजुल कर रहना, आपस में मिलकर रहना, मिलना सुलह का मतलब। और रहमी रहम से निकला है, और इसका मतलब होता है खूनी रिश्तेदार। यानी कि अगर हम सुलह रहमी की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि खूनी रिश्तेदार जो हैं उनके साथ मिलजुल कर रहना, आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहना, एक दूसरे के साथ एहसान और अच्छा रवैया रखना, ये सुलह रहमी कहलाता है। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने सुलह रहमी के रिश्ते को पैदा फरमाया तो इरशाद फरमाया कि जो इस रहम के रिश्ते को कायम रखेगा, जो इस रहम के रिश्ते को जोड़ेगा, मैं उससे जोड़ दूँगा, और जो इस रहम के रिश्ते को काटेगा उससे मैं जुदा कर दूँगा। तो इसी तरह से अगर हम सुलह रहमी चाहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के इस एहसान को, जिसने इतनी बड़ी नेमत की वजह से हमें इतना अजीम रिश्ता अता फ़रमाया सुलह रहमी का, वो हमें अता फ़रमाया, और उसके साथ जो है हम दीगर लोगों के साथ मामला रखते हैं। चुनांचे एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो उसकी मौत आसान हो जाए और उसकी ज़िंदगी जो है वो तवील हो जाए, तो उसे चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी का मामला रखे, उसे चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ प्यार और मोहब्बत से रहा करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। यकीनन सिला रहमी रिश्तेदारों के साथ तो बड़ा एक यूँ अच्छा अमल है। और इंशाअल्लाह मैंने जो बात की थी ना शुरू में नाज़रीन किराम, के महल्ले वालों के साथ और यूँ कह लें कि पड़ोसियों के साथ और दीगर लोगों के साथ
اس پر بھی انشاءاللہ علامہ صاحب سے ہم رہنمائی لیں گے. مگر اب ہم علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں, ایک اور سوال ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ علامہ صاحب, ہر رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے, یا پھر یوں کہہ لیں کہ مخصوص رشتے میں, جیسے کہ باپ کا بیٹے کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, اولاد کے ساتھ, یوں ہم مطلقاً ایک بات کر لیں کہ اولاد کے ساتھ ہی صلہ رحمی کا حکم ہے, یا پھر جو دور کے رشتہ دار ہیں, یوں کہہ لیں کہ دور, یوں لے لیں پھپھو کے بچے ہیں, خالہ کے بچے ہیں, ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں اس لیے میں نے تھوڑا سا سوال کو یوں کہہ لیں کہ طویل کھول دیا کہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ صلہ رحمی صرف مخصوص رشتہ داروں کے لیے, ہمارے گھر میں جو افراد رہتے ہیں, یا وہ رشتہ دار کے جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں کسی نہ کسی واسطے سے, ان تمام کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے؟ دیکھیں, صلہ رحمی کا اگر ہم حکم جانیں نا تو صلہ رحمی رکھنا واجب ہے, اور اگر کوئی اس کے برخلاف یعنی کسی سے قطع تعلق ہی کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے, گناہ کبیرہ کا مستحق ہوگا. اب صلہ رحمی کی بات کرتے ہیں کہ جو رشتہ دار ہمارے خونی رشتہ دار ہیں, جیسے میں تعریف میں ذکر کیا کہ وہ رشتہ دار جن کا تعلق ہمارے خون سے بلڈ ریلیشن ہے, جیسے ہمارے دادا دادی, نانا نانی, پھر ان کی اولاد, ہمارے ماموں, پھپھو, تایا, خالہ, چاچو, ان تمام کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے خونی رشتہ دار ہیں. پھر ان کی اولاد ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پھپھی ذات, خالہ ذات, ماموں ذات, ان سے بھی صلہ رحمی رکھنا ہم پر واجب ہے. صلہ رحمی میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ شخص ہمارے لیے محرم ہے یا غیر محرم ہے, بلکہ اگر وہ ہمارے قریبی رشتہ دار میں شامل ہوتا ہے تو ہمیں اس سے صلہ رحمی رکھنی ہوگی. لازمی سی بات ہے کہ اس سے ہمارا اگر رشتہ, مثال ہے کہ ایسا رشتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں واسطہ پڑ جاتا ہے نا رشتے کے اندر, کوئی کبھی بزنس کے حوالے سے علامہ صاحب واسطہ پڑ جاتا ہے, یوں کہہ لیں کبھی گھر کے معاملات کے اعتبار سے واسطہ پڑ جاتا ہے, کسی کا کوئی کام اٹک جاتا ہے اور وہ کام ہم ہی کر سکتے ہیں یا ہمارے توسط ہی ہو سکتا ہے, ہمارے واسطے سے ہی ہو سکتا ہے, ہمارے وسیلے سے, تو یہ بھی یقینی سی بات ہے صلہ رحمی میں ہی آئے گا. کیا بالکل ایسا ہی, اسی طرح یہ بھی صلہ رحمی میں ہی آئے گا. اور صرف صلہ رحمی کے اندر یہی شامل نہیں ہے, یہی لوگ شامل نہیں ہیں, بلکہ اس کے علاوہ بھی اور بھی لوگ شامل ہیں. اگرچہ ان سے وہ والا معاملہ ہمارا بلڈ ریلیشن کا نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی رکھنا ہے. جیسے آپ نے اسٹارٹ میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے پڑوسی ہیں, ہمارے اور دیگر ہمسائے ہیں, اور ہمارے دوست احباب ہیں, ہمارے کولیگس ہیں, ان کے ساتھ بھی ہمیں صلہ رحمی کا معاملہ ہے. احساس کا رشتہ, وہی آپ نے بتایا نا کہ رحمی مطلب رحم کرنا, اچھا ان کے ساتھ سلوک کرنا, برتاؤ کرنا. یقیناً ہم بات کریں علامہ صاحب اس طرح کہ ہم نے بھی وہ ہے نا کہ آپ اگر کچھ کھا رہے ہیں تو اپنے پڑوسی کو بھی دیکھیں اس نے کھایا ہے کہ نہیں, اس کے بچے بھوکے ہیں یا نہیں. اور ہم اچھا کھا رہے ہوتے ہیں, ہمارا پڑوسی 2 دن تک کچھ نہیں کھاتا. اگر ہمارے گھر میں گوشت جو ہے وہ 1 مہینے تک مستقل بن رہا ہے یا 1 مہینے میں 10 بار بنا ہے, تو ہمارے پڑوسی کے گھر میں وہ گوشت اس کے بچے جو ہے وہ مہینے میں 1 بار کھاتے ہیں. یہ تمام یوں کہہ لیں کہ ایک دلی شفقت اور محبت اور احساس کا ہی عمل ہوتا ہے. اچھا علامہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو صلہ رحمی ہوتی ہے یہ مطلب اس کو ہم کیسے جاری و ساری رکھیں, یا اس کو ہم قطع بھی کر سکتے ہیں, قطع تعلقی جس کو ہم کہتے ہیں, یہ قطع تعلقی یوں کہہ لیں کہ کسی مصلحت کی بنا پر ہوتی ہے, یا بنا مصلحت کی بنا پر بھی ہم جو ہے وہ صلہ رحمی کو کر سکتے ہیں, قطع تعلقی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ بسا اوقات کسی خاص مصلحت صحیحہ کی بنا پر کسی سے قطع تعلق کیا جا سکتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی تقریباً 40 دنوں تک اپنی ازواج سے بات چیت کو ترک فرمایا تھا کسی خاص مصلحت کی بنا پر. تو اسی طرح سے اور دیگر صحابہ اکرام کا بھی معمول ملتا ہے کہ کسی صحابی نے اپنی بیٹی سے بات چیت کو ترک فرما دیا تھا. اسی طرح سے اور دیگر مقامات پر ہمیں روایت ملتی ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا, اس سلسلے میں ایک اصول یاد رکھیں کہ ایسا کوئی رشتہ کہ جس کی وجہ سے ہمارے دین میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے, ہمارے ایمان میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے, یا اس کے ساتھ ساتھ ہماری عزت میں کمی آ جائے. مثال کے طور پہ کوئی ایسا رشتہ دار ہے, قریبی رشتہ دار ہے, لیکن اس کی حرکات اچھی نہیں ہے, وہ چوری کرتا ہے, وہ ڈکیتی کرتا ہے, یا وہ کوئی گناہ کبیرہ اعلانیہ طور پہ کرتا ہے, تو اس سے یقیناً سی باتیں بچا جائے گا. لیکن اس سے پہلے بھی ایک چیز کا خیال رکھا جائے گا, وہ یہ رکھا جائے گا کہ پہلے اس کو سمجھایا جائے گا. یقیناً آپ نے درست فرمایا. یہ بات میرے ذہن میں آئی, میں نے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ ڈائریکٹ اس سے قطع تعلقی نہیں ہوگی نا, ایک مصلحت کی بنا پر بھائی یقیناً وہ اس سے قطع تعلقی ہم نے کرنی ہے. وہ ایک ایسی چیز پر جو ہے وہ قائم ہو گیا ہے, وہ ایسی چیز پر یوں کہہ لیں کہ کھڑا ہو گیا جم کے, میں نے یہ کرنا ہے, میں چوری کرتا ہوں تو میں کروں گا, میں کسی کے ساتھ برا کرتا ہوں تو میں کروں گا, میں ظلم کرتا ہوں تو کروں گا. اب اس کو سمجھایا جائے گا, پہلا اسٹیپ تو یہی چیز ہے. پہلے حضور علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا کہ کسی کو بھی دعوت تبلیغ دیے, دین کی دعوت دیے, تو پہلے اس کو پیار محبت سے دیے, اور بعد میں جب اس نے انکار کیا تو پھر بعد میں ایک الگ اسٹیپ آیا کہ اعلان جنگ, اعلان جہاد ہوا. تو پہلے جو ہے اس کو بالکل پیار سے سمجھایا جائے گا. اگر وہ پیار سے سمجھ جاتا ہے ہماری بات کو, اگر وہ سمجھ جاتا ہے کوئی خاص گناہ میں مبتلا ہے اور جس کی وجہ سے ہماری عزت پہ کوئی کمی آ رہی ہے, یا ہماری مثال کے طور پہ ایک محلے کی علامہ صاحب ہیں, امام صاحب ہیں, اب ان کے کوئی رشتہ دار ایسا ہے جو اس طرح کا عمل کرتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے امام صاحب کے اوپر بات آئے گی کہ ان کا رشتہ دار دیکھو اس طرح کرتا ہے. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ موبائل چھینتا ہے, ڈاکو
ہے, مطلب ڈکیتی کرتا ہے, ڈاکہ زنی کرتا ہے, یا یوں کہہ لیں کہ اس کی بڑی دکان ہے اور وہ خرد برد کرتا ہے مال کے اندر, وہ مال کو یوں کہہ لیں ملاوٹ والا مال بیچتا ہے, وہ کچھ پیسے زیادہ لیتا ہے, کم بیچتا ہے, تو یہی بات ہوتی ہے. اس دکاندار کو تو جانتا ہے, کوئی جانتا ہے ٹھیک ہے وہ دکان والا اس محلے میں ہے, مگر اس کے ساتھ منسلک اگر کوئی اس کا رشتہ دار ہوگا, کوئی علامہ صاحب کی جیسے آپ نے مثال دی, یا پھر کوئی بڑا شخص ہوگا, دینداری شخص لے لیں ہم, تو بولیں گے جناب وہ اس کا بھائی ہے, یا وہ اس کا چچا ہے, یا وہ اس کا کزن ہے, یا اس کا تائے ہیں, یا اس کے یوں کہہ لیں کہ پھوپھیزاد بھائی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اور وہ ایک معاشرے میں غلط چیز جو ہے وہ رائج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور آج کے دور میں ایسا ہے, آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ مثالیں دیکھی ہوں کہ ایگزامپلز میں نے بھی دیکھی ہیں, کہ آج کل جو سیدھا پوائنٹ کیا جاتا ہے نا, وہ پھر مذہب کو کیا جاتا ہے. جناب اگر کسی مسلمان نے کوئی غلط کام کر دیا تو کہتے ہیں جناب یہ دیکھیں یہ مسلمان ہے, یہ سارے کام ایسے ہی ہوتے ہیں, مسلمانوں میں یہ چیز رائج ہوتی ہے, اور ہمارے ہی مسلمان بھائی اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ ان کو چاہیے اس کو صحیح طرح کی تبلیغ کریں, اس کو سمجھائیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, ورنہ کہ اس کی جگہ پر ہم کیا کرتے ہیں, تبلیغ کرنے کی جگہ پر ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں جناب یہ دیکھیں یہ جو کفار ہیں وہ تو یہ کام نہیں کرتے, جبکہ مسلمان یہ کام کرتے ہیں. اگر وہ کرنے والا بندہ فرد واحد اسی کی غلطی ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی تبلیغ نہیں پہنچی, اس کو کوئی اصلاح کی بات نہیں پہنچی. معاشرہ آج کل یوں کہہ لیں کہ سب چیزیں عیاں ہیں, سب کچھ دکھ رہا ہے, وہ آرام سے اپنی ہدایت کر والے راستے کو چن سکتا ہے, سن سکتا ہے. بہت سارے علماء ہیں, علماء کی خدمت میں حاضر ہو, ان کے بعد بیٹھے, سیکھے, عمل کرے, مگر وہ نہیں جاتا. تو اس میں قصور اسی شخص کا ہے. اس کی بنا پر ہم یوں کہہ لیں کہ اسلام کے اوپر کوئی طعن و تشنیع نہیں کریں گے, مگر ہمارے یہاں پہ ایک معاشرے میں یہ بھی چیز عام ہے کہ اگر وہ غلط کرتا ہے تو ہم اسلام پر جو ہے وہ طعن و تشنیع کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. اچھا علامہ صاحب, اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ جیسا کہ ہم نے بات کی تھی محلے میں رہنے والے لوگ ہیں, پڑوسی ہیں, کوئی قریبی ہیں, دور کے ہیں. اب کچھ لوگ تو ملک سے بھی باہر رہتے ہیں. اب ملک سے باہر رہتے ہیں, ملک سے باہر ہر کسی کا جانا تو یوں کہہ لیں کہ اس کے لیے وہ نہیں ہوتا نا, پاسبل نہیں ہے, وہ نہیں جا سکتا ملک سے باہر. اب جب وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا تو آپ یہ بیان فرمائیے اس حوالے سے کہ وہ ان کے ساتھ کیسے صلہ رحمی کرے, کیونکہ کوئی لوگ ملک سے باہر ہیں, جیسے کہ والدین ہی لے لیں. صلہ رحمی میں والدین کا آپ نے بیان فرمایا کہ والدین جب ملک سے باہر چلے جائیں, اولاد یہاں پر ہے, یا اولاد باہر چلی جائے کام کے سلسلے میں اور والدین یہاں پر ہیں, اور یا بہن بھائی چلے جائیں, یا اور کوئی رشتہ دار چلے جائیں جن کے ساتھ صلہ رحمی والا ایک سلسلہ ہوتا ہے, اب ان کے ساتھ صلہ رحمی کیسے کی جائے؟ علامہ صاحب یہ رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیں یہ جو ہے, اگر کوئی شخص باہر چلے جاتا ہے کسی کاروباری مصلحت کی بنا پہ, جاب کی وجہ سے, ظاہر سی بات ہے انسان کو اپنا جو ہے وہ پیٹ پالنا ہوتا ہے اور اپنی جو ہے روز معاش کو آسان کرنا ہوتا ہے. تو یہ قطع تعلقی کے اندر نہیں آئے گا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صلہ رحمی جو قطع تعلقی کی تعریف بیان کی, اس میں یہ بیان کیا کہ بلا وجہ, بلا کسی شرعی عذر کے کہ آپ کسی سے تعلق توڑ دیں, تعلق ترک کر دیں, یہ قطع تعلقی میں بیان کروایا. لیکن یہاں پر تو مصلحت صحیح موجود ہے, یہاں پر ایک مصلحت صحیح موجود ہے کہ ہمیں رزق حلال کمانا ہے, رزق حلال کی طرف ہمیں جانا ہے. اور اس کا قرآن کریم میں بھی حکم فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر بھی اس طرح سے حلال رزق کے متعلق بیان فرمایا کہ حلال رزق جو ہے وہ برکت والا رزق ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جب یہ رزق حلال کے لیے کوئی جا رہا ہے تو وہ قطع تعلقی میں نہیں آئے گا. بس اس میں یہ کر سکتے ہیں, اور زیادہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ ہم موبائل کالز کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, یا سوشل میڈیا کے ذریعے آپس میں لنک میں رہیں, تاکہ یہ ہوگا کہ صلہ رحمی کی غرض سے, ایک صلہ رحمی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس سے انسان کو ثواب ملتا ہے. اگر اچھی نیت سے کرے گا, اچھی نیت سے یہ کام کرے گا تو انسان اس کا ثواب کا مستحق ہوگا, اجر کا مستحق ہوگا. تو صلہ رحمی کی نیت سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ واٹس ایپ پہ رابطہ کرے, فون پہ رابطہ کرتے رہے, یا اسٹیٹس وغیرہ کی طرح رابطہ کرتا رہے, اور پھر جب واپسی اپنے ملک میں آئے, اپنی سٹی میں آئے, اپنے شہر میں آئے, یا کسی خاص تقریب میں, ایک شہر, آج کل تو اس طرح سے لوگوں کی لائف اتنی مصروف ہو گئی ہیں کہ ایک سٹی میں رہتے ہوئے بھی نہیں مل پا رہے ہوتے. بالکل, ہم کراچی کی مثال لے رہے ہیں نا کہ ہم یوں کہہ لیں اب کراچی میں اس وقت ہم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے, اور کراچی اتنا بڑا ہے, پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر ہمیں جانا ہوتا ہے تو یقیناً آپ یوں کہہ لیں کہ کسی دوسرے شہر کا, ہم قریبی ہم سے شہر حیدرآباد ہے, حیدرآباد سے آگے یوں لے لیں کہ آپ, اور ایک اور ضلع میرپور خاص ہے, یا پھر حیدرآباد سے اس طرف نکلیں ٹنڈو آدم ہے, تو یوں کہہ لیں کہ ایک ہی شہداد پور, اس سے آگے نواب شاہ, مطلب وہاں پہنچنے میں ہمیں اگر سفر کریں تو 2 گھنٹے کا کوئی میکسیمم سفر لگتا ہے, 2-2.5 گھنٹے. اور کراچی میں رہنے والا شخص ایک کونے سے اگر دوسرے کونے اس کو جانا ہو تو 2-2.5 گھنٹے اس کو مست صرف سفر کرنے میں ہی لگ جائیں گے. اور بات آپ کی درست ہے کہ ایک ہی شہر میں رہنے والے لوگ ہی نہیں ملتے. اچھا علامہ صاحب, آپ نے جو بات بیان کی نا بڑی خوبصورت مجھے لگی کہ صلہ رحمی لازمی سی باتیں کرنی چاہیے, مگر آپ جب ملک سے باہر چلا جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کے ساتھ اتنا تو کرے کہ اس سے
اس کے ساتھ اتنا کر لیں کہ اس کو کال کر لے، واٹس ایپ کر لے، اس کو یوں کہہ لے ویڈیو کالز کر لیں، اس کو کال خیریت معلوم کر لیں. ایٹ لیسٹ جتنا انسان اپنی کوشش سے کر سکتا ہے وہ صلہ رحمی میں ہی آئے گا. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ بالکل ایسا ہی کہ انسان اپنی کوشش سے جتنا کر سکتا ہے صلہ رحمی کی سے کرے، اور پھر اگر واپسی آ جاتا ہے، جیسے اپنے ملک میں آتا ہے، کہیں کسی خاص تقریب میں ملاقات ہو جاتی ہے، کسی خاص تقریب میں سب ملتے ہیں، جیسے شادی وغیرہ کے اندر جب ایک ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں تو پھر اس میں اور اچھی انڈرسٹینڈنگ کر لیں. پھر اس میں یہ نہ کرے کہ جب پہلے بھی بات نہیں کرتا، پہلے تو ایک شرعی عذر ہے کہ بات نہیں کرتا، بعد میں یہ کہ اس تقریب میں موقع ملا ہے لیکن پھر نہیں بیٹھ کر رہا، تو پھر یہ ہوگا کہ یہ صلہ رحمی نہیں ہوگی، قطع تعلقی ہوگی، قطع رحمی ہوگی کہ آپ کو موقع میسر ہوا، موقع ملنے کے بعد بھی. اس میں پھر یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی چھٹیوں پہ آیا ہے تو اس کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، کیونکہ 15 دن کے لیے آتے ہیں، 20 دن کے لیے آتے ہیں، انف ایک منتھ کے لیے آتے ہیں، تو اس میں اور رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اپنی فیملی بھی ہوتی ہے، ان کو دیکھنا. تو جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں کوشش کریں کہ ان سے تو مل لیں، ایٹ لیسٹ ون ٹائم تو مل لیں. باقی دور کے رشتہ داروں سے اگر نہ مل سکیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو قریبی رشتہ دار جیسے پھپھو، تایا، ماموں، خالہ، یہ پھپھو زاد، تایا زاد جو رشتہ دار آپس میں ملتے ہیں تو ان سے ایٹ لیسٹ کم از کم ون ٹائم تو مل لیا جائے. آپ والی بات بالکل درست ہے، اور یقیناً ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کو تھوڑا سا جو ہے وہ صلہ رحمی، تھوڑا سا کیوں مکمل ہی صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور صلہ رحمی اختیار کرنی چاہیے. صلہ رحمی سے دور نہیں ہونا چاہیے. صلہ رحمی جو لوگ نہیں کرتے یقیناً کہ وہ ان کے لیے کچھ وعیدیں بھی ہوں گی، اور ان کے لیے کوئی اللہ کی بارگاہ میں پکڑ بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی تمہارا مسلمان بھائی، تمہاری مسلمان بہن، یوں کہہ لیں کہ تمہارے والد جو تھے، ایک تو والدین کے ساتھ تو اچھا سلوک، حسن اخلاق کرنا تو یہ تو ہے ہی ضروری، ان کے حق میں شامل ہے. اگر ان کے ساتھ نہیں کرتے تو ان کے لیے یوں کہہ لیں کہ ایک بڑا ہمارے لیے معاملات جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، اور بڑے ہمارے لیے معاملات ہو جاتے ہیں. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ والدین کے ساتھ حسن اخلاق کرنا چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے. آج کل کے معاشرے میں یہ بڑا عام ہے کہ والدین کے ساتھ ہم ان کا بھول جاتے ہیں، ان کے ساتھ حسن اخلاق کرنا، حسن سلوک کرنا بھول جاتے ہیں. والدین اگر ہم تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں آج ہم بچے ہیں، وہ ہمیں پالتے ہیں، وہ کبھی ہمیں کچھ نہیں کہتے. 1 روپے کی چیز اگر ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ 2 روپے کی دلا دیتے ہیں، وہ 3 کی دلا دیتے ہیں. بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، 8 سال، 7 سال، 15 سال، 20 سال، جب وہ کمانے لگتا ہے کمانے کے بعد وہ کھانے پر ضد کرتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا. وقت کے بعد جب وہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، کچھ وقت بعد، تو اس کی شادی ہو جاتی ہے. تو وہی شادی ہونے کے بعد اس کے اولاد اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، وہ اپنی اولاد میں لگ جاتا ہے، اس جگہ اپنے والدین کو بھول جاتا ہے. میں ایک بڑی دردناک بات کرنے لگا ہوں ناظرین، کہ وہ شاید آپ لوگوں کو محسوس ہو، تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ محسوس ہونی چاہیے بالکل، کہ ہمارے ملک پاکستان جیسے ملک میں، مطلب ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پر بھی اولڈ ہوم ہیں. اولڈ ہوم وہ کہ جہاں بوڑھے ماں باپ، لوگوں کے بوڑھے ماں باپ وہ داخل ہیں. ایک تو وہ کہ جو جن کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، وہ نکل آئے گھر سے، کوئی ان سے واقفیت نہیں ہوئی، اور نہیں ان کا ایک ذہنی توازن، مثال ایک شخص کا ذہنی توازن خراب ہے، وہ گھر سے نکل آیا، گھر والوں نے تلاش کیا ہوا نہیں مل پایا، اور وہ کسی اولڈ ہوم میں آ کے جو ہے وہ آگے رہنے لگ گئے. مگر یہاں پر لوگ اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا المیہ ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ شرم آنی چاہیے اس اولاد کو، کہ ڈوب کے مرنا چاہیے. الفاظ جو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اولاد کہ جب چھوٹی تھی تو ماں باپ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ تم چھوٹے ہو، ہم تمہیں جو ہے وہ کسی جھولے میں ڈال کے آ جائیں گے، ہم تمہیں کہیں چھوڑ کے آ جائیں گے، کسی رشتہ دار کو چھوڑ کے آ جائیں گے، ہم تمہیں کچھ کھانے کے لیے نہیں دیں گے، کچھ پینے کے لیے نہیں دیں گے. جو مانگا وہ اولاد کو ماں باپ نے اس عمر میں دیا. مگر آج جب وہ بڑے ہیں، وہ اس عمر میں پہنچے ہیں، ان سے صلہ رحمی کا وقت ہے، ان کے ساتھ حسن اخلاق کا وقت ہے، آج ہم انہیں اولڈ ہوم میں داخل کراتے ہیں. تو خدارہ ایسا نہ کیجئے. یقیناً اگر آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، یاد رکھیے مکافات عمل ہوتا ہے. اور یہ مکافات عمل کی جو چکی ہے نا، بڑا باریک پیستی ہے ناظرین، بڑا باریک پیستی ہے. آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر برا کیا ہے تو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بھی کرے گی. یہ لازمی سی بات ہے. تو خدارہ صلہ رحمی کو جو ہے وہ اپنے صلہ رحمی کا جو دامن ہے وہ تھام کے رکھیے. والدین کا ادب کیجیے، اپنے بڑوں کا ادب کیجیے، چھوٹوں پر شفقت کیجیے. پروگرام میں جو باتیں ہوئی، میں نیت کرتا ہوں میں اس پر عمل کروں گا. آپ بھی نیت کیجیے کہ آپ بھی اس پر عمل کریں گے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں، جس کا نام ہے قرآن اور زندگی. اپنے میزبان اویس رضا عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.